बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में बतौर मज़हब जो लोग बहुत पसमानदगी का शिकार हैं, जिनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उसमें मुसलमान बहुत नुमायाँ हैं। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा जो है वो मर्ग मफाजात है, वो बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। जो गज़ा में हो रहा है, जो लबनान में हो रहा है, अब जो ईरान जिस एक कश्मकश में मुब्तला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ हमें सोचने पे मजबूर करती हैं और हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से पहली वही के बाद तशरीफ़ लाए, तो ऐसा नहीं था जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी, वो बल्कि आग लेने के लिए गए तो उन्हें हुक्म हुआ कि आप जूता उतार दो, और एक झाड़ी जो है वो रोशन थी, जल नहीं रही थी, उसको रोशन थी। तो वहाँ से उन्हें आवाज़ आई और और फिर उसके बाद उन्हें कहा गया, ये उन्हें बिशारत दी गई, ये उन्हें खुशखबरी दी गई कि वो बतौर पैगंबर जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। और जब वो बतौर पैगंबर सिलेक्ट हो गए तो उन्होंने जो एक बहुत अहम चीज़ें दी। पहली चीज़ ये दी कि यद बैज़ा के बगल में हाथ रखते थे, हाथ रोशन हो जाते थे। दूसरी चीज़ ये दी कि वो असा जो था वो फेंकते थे और वो अज़दहा बन जाता था। तो ये दो चीज़ें लेके ज़मीन पे उतरे। फिर वो फ़िरौन के साथ उनका मुकाबला हुआ। फ़िरौन का लश्कर जो है वो एक और मुअजिज़ा हुआ, उसमें समंदर में गर्क हुआ। तो ये सारी बातें आपने सुनी हैं। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, गारे हिरा से नीचे उतरते हैं, तो उन्हें एक चीज़ दी गई, और वो जो चीज़ थी वो इल्म था, कुरान था। कुरान इल्म है, कुरान रहनुमाई है, कुरान हदायत है। दर हकीकत उस वक्त जब हमारे नबी पे जो नबूवत का इख्तिताम हुआ, तो गोया एक रास्ता दिखा दिया गया, एक चीज़ ऐसी दे दी गई जिसने फिर उसके बाद कायनात जो है उसी तरह से चली। आप ये देखते हैं कि उससे पहले नबियों के मोजज़े हुआ करते थे, लोग देखते थे, जादूगर हुआ करते थे, उनके बड़े कारनामों की आपने बातें सुनी होंगी, हवा में उड़ने वाले जादूगरों की बात सुनी होगी। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ लाए, तो कुरान दे दिया गया जिसकी हिफाजत अल्लाह ने की, जो लाखों करोड़ों मुसलमानों के सीनों में जो उतरा हुआ है। अरबों मुसलमान जो है वो पढ़ते हैं रोज़ कुरान को, और उसकी बरकत भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुरान की इस बरकत के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद, फिर ये ज़िल्लत और रसवाई हमारे रास्ते में क्यों आई? इस्लाम एक रास्ता दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है कि उस पे आप चलेंगे, सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे तो फलाह पाएंगे। सिरात मुस्तकीम का मतलब जो है, बदकिस्मती से कुछ लोगों ने मजहबी रसूमात को बना दिया। मजहब बुनियादी तौर पे एक नीयत का और इखलास का नाम है। और एक जैसे हमने मौलाना लियाज़ साहब ने फरमाया था कि दीन में जो चीज़ जितनी अहम होती है उतनी आसान होती है। तो नीयत और इखलास जो है वो सबसे अहम होता है। लेकिन बदकिस्मती से मज़हब जो है वो रसूमात में चला गया कि आपने जो नमाज कैसे पढ़नी है, फ़लाँ काम कैसे करना है, फ़लाँ कैसे करना है, फ़लाँ कैसे करना है। तो ये रसूमात में जब चला गया, और दूसरा ये कि हमने इल्म का रास्ता छोड़ दिया। आपके इल्म में होगा जब ग़ज़वा बदर पेश आया, कफ़ारे मक्का गिरफ्तार हुए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदायत की कि जो लोग पढ़ना लिखना सिखा देंगे 10 मदीना के लोगों को, उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा, ये उनका फदिया होगा। तो बात ये है कि क्या कफ़ारे मक्का से जो उन्होंने इल्म सीखा वो कोई इल्म दीन था? नहीं, इल्म दीन नहीं था, वो ज़ाहिर है लिखने पढ़ने का इल्म था। क्योंकि जब आप लिखने पढ़ने का इल्म सीखते हैं तो फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इल्म कितनी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ तो ज़िंदगी में लाता है, कितनी बड़ी चीज़ें लाता है। ये मुआशरों को बदल देता है। ये जैसे मैंने कई दफ़ा आपसे बात की है कि एक माइकल एडवर्ड की किताब है, लास्ट डेज़ ऑफ ब्रिटिश राज, जिसमें उन्होंने आखिरी चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि क्यों हमें ये सब कॉन्टिनेंट जो है वो छोड़ के जाना पड़ा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से ये मुल्क जो है हमसे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो जो उनका एक तज्ज़िया, आप उसे इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरहकीकत जो लॉर्ड मैकाले इसका ज़िम्मेदार है, उसकी एजुकेशन पॉलिसी इसकी ज़िम्मेदार है। लॉर्ड मैकाले ने ये फैसला किया था कि हम काले अंग्रेज़ बनाएंगे, हम इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, ये अंग्रेज़ी बोलेंगे तो फिर हमारे साथ रहेंगे, फिर हमारे गुलाम रहेंगे।
اس پہ لوگ بات اب بھی کرتے ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور اس کی تائید کی کچھ صورتیں بھی ہیں۔ لیکن دوسرا نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ لیکن اب جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمیں وہ تلوار اٹھانے والوں نے، وہ گن اٹھانے والوں نے، وہ دھماکے کرنے والے جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے نہیں بھیج رہے، ہمیں جو بھیج رہے ہیں وہ لوگ بھیج رہے ہیں جنہیں ہم نے یونیورسٹیز میں داخلہ دیا تھا، جنہیں ہم آکسفورڈ لے کے گئے تھے، جنہیں ہم نے کیمبرج میں پڑھایا تھا۔ یہ لنڈن سے کہ تعلیمی اداروں میں گاندھی نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، اقبال نے اور پنڈت نہرو نے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صف اول کے تحریک آزادی کے جو مسلمان لیڈر ہیں اور ہندو لیڈر ہیں، یہ سارے ویسٹرن ایجوکیٹڈ تھے۔ اب آپ اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بر صغیر کو آزادی دلائی، اور ایک طرف وہ لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ انگریزوں کو تلوار کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ دنیا میں اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کروڑ سوا کروڑ آبادی کا ایک ملک ہے اسرائیل، جس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے پوری دنیا کو، اور یہ میں ایک بات ذمہ داری سے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں تنگ کیا ہوا ہے اس نے، یا ہمیں جو ہے مسلمان جو اس سے تنگ ہیں، عیسائی بھی اسے بہت خائف ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا جب کچھ 40-50 سال پہلے جب ادویات آتی تھیں، ویسٹ سے بن کے آتی تھیں، تو ادویات میں کیا ہوتا تھا؟ ادویات میں یہ ہوتا تھا اس پہ کراس کا نشان ہوتا تھا۔ کراس کا نشان آپ جانتے ہیں عیسائیت کا نشان ہے، جو حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کی علامت ہے، اور عیسائی کے ہاں بڑا وہ ایک تقدس کا علامت ہے، اس کو وہ اپنے گلے میں بھی پہنتے ہیں، اسے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب دوائیاں جو آ رہی ہیں، جو جدید دوائیاں آ رہی ہیں، بہت مہنگی دوائیاں آ رہی ہیں، اس میں ایک عصا ہے اور اس کے گرد سانپ لپٹا ہوا ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کا جو عصا کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہودی جو ہیں وہ چھا گئے ہیں۔ کیوں چھا گئے ہیں؟ وہ بات جو ہمارے نبی نے اللہ سکھائی تھی امت کو، ہم نے اسے فراموش کر دیا، ہم وہ نسخہ بھول گئے۔ ہم نے اسی طرح سے زندگی کو، دنیا کو چلانے کی کوشش کی کہ جیسے ہم ایک کر لیں گے، جیسے ہم کو یوں سمجھے کہ یعنی آج سے کوئی 10 صدیاں پہلے جیسے دنیا چل رہی تھی، اس زمانے میں ٹھیک تھا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو اقتدار، جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، اقتدار ہوتا تھا، وہ قبضہ کرتے تھے، اور پھر سبھی انہی کو لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اعظم ہے۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ڈائریکٹ قبضہ نہیں کرتی، انہوں نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز بنائی ہوئی ہیں جو آپ کی اکانومی کو سک کرتی ہیں، جو آپ کی چیزوں کو، ہر چیز پہ وہ چھائی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب وہ جو یہودی کمپنیاں ہیں، یعنی 1.25 کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے، اور اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایک ہی بات ہے مینلی، علم، ٹیکنالوجی، سائنس، ریسرچ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی جذبہ ایمان جب بیدار ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، دھماکے کر دینے چاہیے، فلاں کر دینا چاہیے، ٹریننگ لے لینی چاہیے، مجاہد بن جانا چاہیے۔ آج جو مجاہد بننا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے۔ آج مجاہد وہ ہے جو کمپیوٹر استعمال کرنا جانتا ہے۔ آج مجاہد وہ ہے جو ٹیکنالوجی کا ماہر ہے۔ دیکھیں کیا کرتے تھے جادوگر، کیا کرتے تھے جو بڑے بڑے لوگ، جو مختلف جو سینٹس کی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ اڑتے تھے، علم نے آپ جہاز اڑا دیے، آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ میں ایک زمانے میں روزنامہ پاکستان میں پامسٹری کا ایک کالم لکھتا تھا، کسی بندے نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرا ہاتھ دے کے بتائیں کہ کیا میں ٹیلیپیتھی کا علم سیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا یار بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے، میں نے نہیں کوئی بندہ دیکھا جو ٹیلیپیتھی کا علم جانتا ہو کہ یہاں بیٹھا ہو اور اپنا میسج جو ہے وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے بندے کو بتا سکے۔ لیکن اگر فرض کرو گے وہ بتا بھی دے یار، اگر اس میں یہ صلاحیت آ بھی جائے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک کال کرو، آپ نے 2 روپے یا 5 روپے بچانے کی بجائے موبائل پہ کال کر لو۔ کیوں آپ نے ساری زندگی اس چکر میں ضائع کرنی ہے کہ آپ وہ ایک معاملہ حاصل کرو؟ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ جس جگہ بھی مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی ہم لڑ کے سارا معاملہ کریں گے۔ چین کیوں آگے بڑھ گیا ہے؟ چین نے اکانومی پہ قبضہ کر لیا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہم سمجھنے سے، جو ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا وہ علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بار بار کہا گیا کہ میری دنیا کو دیکھو، اس میں سوچو، اس میں غور کرو۔ تو اور 756 دفعہ جو ہے یہ کہا گیا کہ دنیا کو ایکسپلور کرو، دنیا کی چیزوں کو دیکھو، ان کی ساخت کو دیکھو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ علم کی طرف
ایک رہنمائی ہے. علم کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، لیکن ہم اس سے انکار کر رہے ہیں. جب ہم اسے انکار کرنے کی بجائے ہمارا خیال ہے کہ جی اگر ہم فرض کریں کوئی ایک مسلح جدوجہد ہوگی، یہ ضروری ہے مسلح جدوجہد، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں بالکل بات کرنا چاہتا ہوں. یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو، یہاں ظلم ہو رہا ہو، وہاں اٹھنا پڑتا ہے. میں جو لوگ لڑ رہے ہیں میں ان کو بالکل نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں لڑ رہے یا جو لوگ نہیں لڑنا چاہے وہ ایٹ لیسٹ کم از کم علم تو حاصل کریں، ٹیکنالوجی تو حاصل کریں، اکانومی میں تو وہ آگے آئیں. تو اور ظاہر وہ شیئر کریں پھر اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ علم کو شیئر کریں، اپنے پیسے کو شیئر کریں، تو پھر یہ مسلمان جو ہیں وہ آگے ترقی کر سکتے ہیں. انڈیا میں مسلمان پسماندگی کا شکار ہے، لیکن بار بار انڈین مسلمان ایک بات کر رہا ہے، اور بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہیں وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ایجوکیشن میں آپ آگے لے کے جائیں، ہمیں آپ بلکہ ایک میں لیڈر کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا جو آپ ہمیں حج پہ سبسڈی دیتی ہے انڈین گورنمنٹ، وہ نہ دیں، وہ ہمارے اسکول کھولیں، ہمارے چیزیں کھولیں. یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے مختلف علاقوں میں، پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں، جو سردار ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں اسکول کیوں نہیں کھولتے، اپنے علاقوں میں یونیورسٹیز کیوں نہیں کھولتے، اپنے لوگوں کو آگے کیوں نہیں لے کے جا رہے. آپ یقین کریں کہ رائٹس بھی ملیں گے، چیزیں بھی ملیں گی، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اگر لیڈر جو ہیں وہ اسکول کھولے. لیکن ایک مینٹیلٹی ہے نا. قدرت اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ جب وہ جنگ میں تعینات تھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں فلاں جو جگہ ہے وہاں ہمارے پڑوس والا جو گاؤں ہے، میں وہاں پہ اسکول کھولنا چاہتا ہوں، میں زمین بھی لے کے دے رہا ہوں، میں پیسے بھی دے رہا ہوں. وہ بڑے خوش ہوئے. تو چند دنوں بعد اس گاؤں کا بندہ آیا، اس نے کہا جناب آپ نے یہ ہمارے اوپر کیا ظلم کر دیا، ہمارے گاؤں میں آپ اسکول کیوں کھول رہے ہیں. اس نے کہا یار یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ دوسرا بندہ جو ہے اسکول کھولنا چاہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں وہ تو ہماری پھر اس کا مطلب سارا کچھ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم تو بالکل اس میں یعنی ایک تباہ ہو جائیں گے. تو میں تیار ہوں وہاں اسکول کھولنے کا، ہماری عزت کون کرے گا. تو آپ اگر مسلمانوں نے اس معاملے میں نکلنا ہے تو انہیں صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راز ہے جو اسلام کا راز ہے، جو مسلمانوں کا راز ہے، جو قرآن کا راز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں. اور علم حاصل کرنے کے متعلق میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. جو ہماری مذہبی مدارس ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل جہنم کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں. میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ درست ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن آپ بھی ایک بات پہ تھوڑا غور کریں کہ آپ کا جو مدرسہ ہے وہ یہ دنیا دار لوگ چلا رہے ہیں، آپ ان کے پیسوں سے چلا رہے ہیں. کیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے، آپ کے بینکوں کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں. ابھی ایک صاحب جو ہیں کراچی کے بہت بڑے عالم، جو ساری زندگی کفایت کا درس لوگوں کو دیتے رہے، ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے، اس لیے نکلے کہ ان کے بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، ورنہ شاید یہ بھی نہ نکلتا. ایسے بے شمار لوگ ہیں. دیکھیں اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کی دین میں بھی رہنمائی کرتا ہے، جو دنیا میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے یہ دین کامل ہے. لیکن کچھ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں گا، قرآن ایک بہت خوبصورت بات کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، کون سے لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کون سے لوگ اللہ سے مخلص ہیں، کون سے لوگ اللہ سے مخلص نہیں ہیں. قرآن اپنے سارے انبیاء کے متعلق کہتا ہے، ایک بات کہتا ہے کہ یہ تم سے کچھ اجر تو نہیں مانگتے. کیونکہ جو اجر مانگنے والا بندہ ہوتا ہے، جس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو صحیح بات کبھی نہیں بتائے گا. جب آپ نے دین میں رہنمائی حاصل کرنی ہو تو اس شخص کے پاس جائیں جو آپ سے کوئی اجر نہ مانگے، جو آپ سے کوئی پیسہ نہ مانگے، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا. اللہ حافظ.